अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। इलेक्शन रोज मैं कहता हूं तो सांस चढ़ गया, थक गए। इलेक्शन हो गए, गवर्नमेंट भी बन रही है और इंटरेस्टिंग बात यह है एक तरफ इतिहाद भी बनना शुरू हो गए और बड़े मजेदार पुराने वाले इतिहाद, वो कहते हैं ना ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, शायद लग रहा है वही दोबारा काम शुरू हो गया। लेकिन साथ ही साथ एहतजाज भी चल रहे हैं। क्या ये नया पाकिस्तान बन रहा है जिसमें पुराने गठजोड़ी हैं? वही MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से 15 दिन पहले खून खराबा, तोड़ फोड़, अलहदा हो गए और फिर दोबारा वो हलीफ बन रहे हैं। कभी हलीफ हरीफ फिर हलीफ बन रहे हैं। PMLN जो मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत सुनाती थी और कहते थे कि जी ये जरदारी साहब के साथ मिलकर इन्होंने इंतहाई करप्शन की हुई है। आज शहबाज शरीफ साहब की उनसे मुलाकात हुई, वहां भी लगता है कुछ प्यार की पींगे बढ़ रही हैं, कुछ अच्छे दूध की नहरें बहेंगी, समझ नहीं आती। फ्रंट अब जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जाएं तो वहां भी कुछ काफी लोग पुराने जो कभी एक पार्टी में थे वहां से 2-3 पार्टी जम करके आए, उनको PTI गले लगा रही है। और साथ ही साथ जब ये सब कुछ हो रहा है दूसरी तरफ एहतजाज भी चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन में बहुत गलत है। फिर इलेक्शन कमीशन आके फेफन पे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है आज उन्होंने उनकी जिसको कहते हैं हमारे इधर लीडें उतार दी। हो क्या रहा है हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कौम अब किधर देखे, नई गवर्नमेंट की तरफ देखे जो हालात ठीक करे या इनकी पुरानी हरतों की तरफ देखे। मेरे साथ स्टूडियो में इस्लामाबाद में मौजूद हैं मुदस्सिर रिजवी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाफन के आप हैं। कराची में मुझे ज्वाइन किया है वसीम अख्तर साहब ने, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MQM के। मुझे अभी ज्वाइन करेंगी PTI से शीनी मजारी जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और अब जल्दी वो MNA भी हो जाएंगी रिजर्व सीट पे। और मुस्लिम लीग नवाज से मुझे ज्वाइन करेंगे नसीर भुट्टा साहब। शुरू करता हूं वसीम अख्तर साहब से। वसीम भाई, एहतजाज तो बाद में, सब कुछ बाद में, पहला सवाल समझाएं जो ये कलाबाजियां भी समझ में नहीं आती। 5 साल आप लोग इकट्ठे रहे, फिर एकदम झगड़े, फिर एकदम बयानबाजी, फिर आप लोग मुखालिफ हो गए सिंध के अंदर, फिर आपने एज अपोजिशन और PPP ने एज गवर्नमेंट मिलकर इंटरिम गवर्नमेंट बना दी। फिर इलेक्शन होते हैं, फिर उसी इंटरिम गवर्नमेंट पे धांधली के इल्जामात, फिर आप एहतजाज पे, अब दोबारा आप लोग मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। हमें भी कुछ समझा दें, हो क्या रहा है? मालिक, दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ योर कंट्री। 65 साल से यही होता आ रहा है और जो गवर्नमेंट केयरटेकर की बात आपने की वो एक आईनी तकाजा था, वो हमने पूरा किया। और उसके बाद जब केयरटेकर गवर्नमेंट बन गई मालिक, तो अब माथे पे तो किसी के नहीं लिखा कि कौन क्या प्लान करके आ रहा है, कहीं से कोई खुदा ना खास्ता कोई डिक्टेशन तो नहीं ले रहा। तो जो केयरटेकर बनने के बाद हमने चीजें फेस की, लाइक डीलिमिटेशन, लाइक वेरिफिकेशन ऑफ द वोटर लिस्ट, फिर शेड्यूल अनाउंस होने के बाद डीलिमिटेशन का अनाउंसमेंट। तो ये चीजें हमें मशकूक बना दिए सारी चीजों को हमारे सामने। और फिर जिस तरह से फिर तालिबान आ गए और आपके सामने ही था बॉम्ब ब्लास्ट, हमारे कैंडिडेट्स मार दिए गए, शहीद कर दिए गए, वोटर्स को खौफ में मुब्तला किया गया। तो ये सारी चीजें सामने थी और हम इलेक्शन में गए। उसके बावजूद अगर हम ये अपना जो हमारा राइट था धरने का, वो किसी को खुदा ना खास्ता देख के नहीं किया गया। हम लॉजिक पे बैठे हैं यहां। लॉजिक ये है कि अगर हम भी मानते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 250 की हम बात वसीम भाई तो धरने पर बात में आएंगे, वो मैंने वसीम भाई बात सुनिए, धरने पर बाद में आएंगे क्योंकि मैंने इलेक्शन रिगिंग को बाद में डील करना है। मेरा पहला सवाल यह है कि जाहिर है आपके इख्तलाफात हुए, पीपल्स पार्टी ने बहुत बुरी की हरकतें की कि 5 साल का जो साथ था वो आखिरी 3 हफ्तों में टूट गया इलेक्शन से पहले। ये पिछले 10 दिन में या 12 दिन में पीपल्स पार्टी ने फिर ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई, क्या तब्दीली आई, क्या खूबी आई कि अब दोबारा आप लोग इकट्ठे मिल गए? कि क्या आपका नजदीक MQM के नजदीक सिर्फ गवर्नमेंट में बैठना जरूरी है चाहे जो भी हो जाए? मैं समझ गया आपकी बात मालिक। देखें, ये तो होता है, माजी के जो 5 साल है उसमें भी तलखियां थी। उसी भाई क्यों होता है ये तो समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों होता है? अब ऐसा वक्त आ गया है कि दोनों पार्टियों के रिजल्ट सामने हैं
اور ابھی اس ویری ارلی ٹو سے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہو، میں ابھی اس پہ اتنا یقین نہیں کرتا. اس ویری ارلی، ابھی فائنل ریزلٹس آ جائیں ساری جگہ سے جو تقریباً آ ہی گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ کون سی کروٹیں لیتی ہے، کیا کیا وہاں سے ڈیسیشنز آتے ہیں مختلف صوبوں کے حوالے سے، اس کو دیکھنے کے بعد ہی ہم کسی چیز میں جائیں گے. ابھی ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہر جماعت سے تعلقات بہتر ہو جائیں، بہتر رہیں، ماضی کی تلخیاں بھول جائیں، کیونکہ ملک مشکل میں ہے، ملک کے ایشوز اتنے گمبھیر ہیں کہ ہمیں مل کے ہی آگے جانا پڑے گا. کیونکہ سب سے بڑا جو ہمارے سامنے پریورٹی بناتے ہیں ہم لوگ، وہ ہے دہشت گردی. ہم اس کی لپیٹ میں ہیں. خاص طور پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جی مالک ایک بات بتا دوں، آپ کے چینل سے آئی نہیں ہے یہ بات. ایک سکول کراچی میں جہاں طالبانائزیشن ہو چکی ہے، اس کے ٹیچر کو گولی مار دی گئی کیونکہ وہ بچوں کو پڑھایا کرتا تھا. اور وہاں اس ملک کی رٹ نہیں ہے، اس صوبے کی رٹ نہیں ہے، اس شہر کی رٹ نہیں ہے، وہاں اس ملک کا قانون نہیں چلتا. یہ ہم سب کے سامنے، یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ ویسے میں ابھی بھٹا صاحب کو بھی لائن پہ لوں گا، لیکن ان سے بھی آپ پوچھتے ہیں، لیکن یہ جو آپ بات، وسیم بھائی، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، ملک گمبھیر صورتحال میں ہے، مل کے چلنا ہے، یہ تو پچھلے 5 سال سے آپ اور پیپلز پارٹی کہتے رہے. اس میں کون سی کوئی نئی بات ہے یار؟ اور یہی تو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نئی بات کیا ہے؟ میرے پاس چوائس کیا ہے مالک؟ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ میرے پاس چوائس کیا ہے؟ میں تو چاہوں گا نا کہ ایک اچھی گورنمنٹ بن جائے. میں زندگی میں ایک بار اصولی سیاست ضرور کرتا. دیکھیں، آئی ڈاؤٹ اصولی سیاست ہم کرتے ہیں، مگر حالات ایسے ہیں کہ اس پہ مجبوری آتی ہے. یہ آپ گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کے بات کر سکتے ہو، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو یہی بات کر رہا ہوتا. آپ اگر ذمہ داری دیتے، عوام آپ کو ووٹ ڈالتے، اور پھر آپ کے پاس اوپر فرض ہوتی کافی چیزیں آپ کو کرنا ہوتی، تو پھر میں آپ میں آپ کی آنےسٹی کی بالکل تعریف کرتا ہوں. بالکل آپ نے کھلی بات کی. میں ذرا نصیب بھٹا صاحب کو بھی لے لوں، پی ایم ایل سے. السلام علیکم بھٹا صاحب. جی بھٹا صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی؟ جی آ رہی. بھٹا صاحب یہ بتائیں، کل تک پی ایم ایل کیوں بڑی بری سب کچھ ہے، اب پتہ لگا بلوچستان کے جو ان کے 5 لوگ ہیں وہ بھی توڑ کے آپ ملا رہے ہیں اپنے ساتھ. آج شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، سنا وہاں بھی بہت محبتیں ہوئی ہیں. بہت شاید فضل الرحمان صاحب کو بھی آپ مرکزی گورنمنٹ میں، فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی رول دینے پہ بات چیت ہو رہی ہے. تو کل تک تو فضل الرحمان صاحب ایپیٹمائز کرتے کرپشن کو، اور زرداری صاحب کی بی ٹیم تھے، آج آپ کے لیے ٹھیک ہیں. تو یہ کیا تبدیلی آئی پی ایم ایل این میں، اگر یہ وہی 99 والی باتیں ہو رہی ہیں ساری؟ مالک، ابھی جو ایک لٹمس ٹیسٹ تھا ہمارے لیے، وہ بھی تو آپ اپریشیٹ کریں نا، کہ ہم نے کے پی میں مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ جن کا رائٹ ہے حکومت بنانے کا، جو میکسیمم میجورٹی پارٹی ہے، وہ حکومت بنائے گی، ان لائٹ آف دا فیکٹ کہ وہی مولانا فضل الرحمان جو آپ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی خواہش تھی کہ ہم لوگ وہاں پہ کولیشن بنائیں اور آپس میں مل کے بنائیں، اور آج بھی اس چیز کا اعادہ بھی کیا گیا. لیکن میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی، ہم لوگ اس مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. ساتھ ہی آپ نے وفاق کے حوالے سے بات کی، تو جتنا ان کی میرا خیال ہے 10 سیٹس ہیں، اور وہ 10 سیٹس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر. تو قومی اسمبلی میں ہماری اس وقت جو میجورٹی ہے وہ تقریباً ہونے والی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی شراکت ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جس میں بہت زیادہ حصہ بکھرا کرنا پڑے گا، بلکہ حصہ بکھرے کی بات نہیں کر رہی. دیکھیں، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، آپ کی سمپل میجورٹی بن گئی ہے. اور نواز شریف صاحب سے میری لاہور میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا مالک صاحب، ہم پہلے سمپل میجورٹی بنائیں گے اپنی آرام سے، اس کے بعد لوگوں کو شریک کریں گے دیکھ کے کہ کیا کس کا فائدہ ملک کو ہے، کیونکہ ہمیں مجبوری کوئی نہیں ہے کسی کے لیے کسی کو آگے کوئی کمپرومائز کرنے کی. تو اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے تو مجھے پھر یہ مسالہ بتا دیں، یہ تڑکا کیوں لگا رہے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان کا، جن کو 5 سال تک آپ تلتے رہے ہیں، جن کو آپ تلتے رہے ہیں 5 سال، آج انہی کا تڑکا کیوں لگا رہے ہیں اپنی پالیٹکس کے اوپر؟
مالک میری یہ آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ آپ کے بالکل سوال کے اندر ہی موجود ہے. شاید مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت انڈیپینڈنٹس بھی آ چکے ہیں, اس وقت مکمل ہے تعداد. اس کے باوجود ابھی آپ نے جو ذکر کیا بلوچستان کے حوالے سے, تھوڑی سی تو پھر بہتر نہیں ہے بھٹو صاحب کے ایک پرنسپل پوزیشن آپ تو افورڈ کرتے ہیں لینی آپ کے, ٹھیک ہے بھائی یہ لوگ تھے جو کرپشن کا منبع سمجھے جاتے تھے, بنے ہوئے تھے, ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے بس, ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام, اچھی طرح ملیں اچھی طرح بیٹھیں تقریریں سنیں کریں, پارٹ حصہ آف گورنمنٹ کیوں آپ بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اب تو لوگوں نے اپنا فریش مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے جس کو بھی بھیجا ہے. جو کرپشن زدہ لوگ تھے ان کو تو میرا خیال ہے اچھی بھلی دھلائی ہو گئی ہے, اور جس طریقے سے لوگوں نے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو الیکٹ, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو الیکٹ ہو گیا وہ بالکل کرپٹ نہیں ہے, بالکل صاف ستھرا ہے. نہیں ابھی تو میرا خیال ہے جتنے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں وہ صاف ہیں, کیونکہ جتنے الیکٹ ہوئے ہیں صاف ہیں. ابھی اس سے بھی زیادہ ہمیں امتحانوں میں گزرنا ہے, چونکہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جو عوامی ٹیسٹ تھا. عوامی لٹمس ٹیسٹ تو ہو گیا ہے, اس کے اندر جو بھی آیا ہے پارلیمنٹ کے اندر, ناؤ دیٹ از دی پارٹ آف دی پارلیمنٹ. اس کے ساتھ آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ آپ سیاسی گفتگو کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس کے اندر کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے, چونکہ اب وہ ڈسٹینسنگ جو ہے وہ ہمیں مناسب نہیں ہے. چلے میں شیریں مزاری کو بھی گفتگو میں شامل کرتا ہوں, وہ پہنچ گئی ہیں. بھٹو صاحب کو بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی برائی نہیں ہے اگر مولانا فضل الرحمان بھی پارٹ آف کولیشن ہو, سب کچھ ہو. آپ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ آپ بھی بڑے رائٹ ونگ ٹائپ ہیں, وہ آپ نے بھی جماعت اسلامی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, تو شیریں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کے خیالات اور جماعت اسلامی کے خیالات کتنے قریب ہیں؟ زندگی میں آپ کو بڑا پروگریسو اور لبرل سمجھتے ہیں. دیکھیں پروگریسو اور لبرل کی کیا ڈیفینیشن آپ دے رہے ہیں؟ پاکستان میں رائٹ اور لیفٹ کا ٹریڈیشنل ہے ہی نہیں. مطلب ہے رائٹ اور لیفٹ ہوتا ہے کہ سوشلسٹ سسٹم ہو اور پیور کیپٹلزم ہو. فارن پالیسی پہ میں سمجھتی ہوں ہماری ایک نیشنلسٹ پرسپیکٹو ہے جماعت کا, آن مینی ایشوز, خاص کر وار آن ٹیرر وغیرہ پہ, ڈرونز پہ ہمارے سے ملتے جلتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں اور جماعت کا فضل الرحمان صاحب کا بھی صاحب سے ملتا ہے. میری بات سنیں, ہمارا ایک بڑا کلیئر پوزیشن تھی جو ہم ابھی بھی رکھ رہے ہیں کہ جو پارٹیز پہلے حکومت میں رہ چکی ہیں, کرپٹ تھی ہمارے نظروں میں, کرپٹ حکومتیں تھیں, ان کے ساتھ ہم نہیں اتحاد کریں گے. اس واسطے مولانا صاحب کے ساتھ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کرنے کا, لیکن باقی اتحادیوں کے ساتھ ہم مل گئے. اور میں سمجھتی ہوں یہ پارٹی ڈسپلن بھی ہوتا ہے. پارٹی نے ایک ڈیسیجن لی مشاورت کے ساتھ, میں اس میں موجود تھی, اور میں سمجھتی ہوں اچھا ہے کہ آپ اپنی جو لوگوں کو آپ لے کے چل سکتے ہیں. ہمارا جو ایجنڈا ہے اس کو نہیں ہم آلٹر کریں. جب مجھے بتائیں شیریں, جب پریزیڈنٹ زرداری سب کو لے کے چلتے تھے تو تب لوگ آپ ان کی مفاہمت کی پالیسی کو مذاق اڑاتے تھے, آپ کہتے ہیں مصلحت کی ہے. نہیں, جو اقتدار میں آئے وہ سب کو ساتھ لے کے چلے, ٹھیک ہے. نہیں, دیکھیے ہمارا مینڈیٹ تھا کے پی کے میں, اور ہمیں وہ مینڈیٹ کے لیے ہمیں الائنس کرنا پڑا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے مور اور لیس لائک مائنڈیڈ پارٹی کے ساتھ کیا, پرائمرلی جماعت اسلامی کے ساتھ, جو کہ سوشل ایشو پہ اور باقی ایشوز پہ نہیں, سوشل ایشوز پہ بھی, تعلیم پہ. بائی دی وے یہ بھی میں غلط فہمی بتا دوں, تعلیم پی ٹی آئی اپنے پاس رکھ رہی ہے, یہ وہ منسٹری آپ کا اور جماعت اسلامی کا جو اگر وہ جو قانون شہادت ہے, جو قانون وراثت ہے, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا ایک ویو ہے. ہمارے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. نہیں میرا ہاں کے نام میں جواب دیں, ہو نہیں سکتے. آپ نے کہا آپ کے ویو پوائنٹ ہے نا, ہمارا پرسپیکٹو آپ کا اور ان کا بلاسفیمی لا کے اوپر ایک پرسپیکٹو ہے. میرے خیال میں ہمارا ایک پرسپیکٹو نہیں ہے, بٹ سوشل سماجی آپ کا ایک پرسپیکٹو, آپ دونوں پاور مالک نہیں. مالک دو چیزیں, ایک تو ہمارا مینڈیٹ تھا, ہم حکومت بنا رہے ہیں. جدھر ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے ہم نہیں ملیں گے حکومت میں. جو زرداری کی ہم کرٹیسزم کرتے تھے اور این کی کہ اپوزیشن میں کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا, ہم سینٹر میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے. آپ خود ساری زندگی ویمن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں, ابھی بھی کریں گے, ابھی بھی جماعت اسلامی اور آپ یہ دو پولز تھے. آج آپ بیٹھ کے مجھے کہہ رہی ہیں جماعت اسلامی کی اور آپ کے ویمن رائٹ نہیں, ویمن رائٹ پہ اگر جماعت اسلامی کی 56% آبادی ہے, اگر جماعت اسلامی کوئی ایسی بات کرے گی جس پہ ویمن رائٹ کا کیا کر رہی ہے, ان کا ویو پوائنٹ ہے, ہم دیکھیں گے نا وہ کیا کرتے ہیں. یہ تو ابھی وہ والی ایڈ ہم دیکھیں گے. میری بات سنو, آپ کی جو سو کال پروگریسو پارٹیز ہیں
جنہوں نے ASWJ کے ساتھ الائنس کیا, جنہوں نے اب ان کا چھوڑے اپنا نہیں مطلب ہے انہوں نے کس طرح کیا, حدود آرڈیننس پہ PPP کی گورنمنٹ نے کیا کیا, مطلب ہے فار گاڈ سیکس آپ ہماری پرفارمنس تو دیکھیں نا, پہلے سے کیوں آپ رد کریں, ہماری بڑی کمٹمنٹ ہے, ہمارے کمپرومائز کر گئے پرفارمنس ہم نے بالکل فلسفے پہ نہیں کمپرومائز کیا, وہ تو آپ دیکھیں گے, آپ کو کیسے پتا. مجھے بھی بریک لینا ہے, بریک کے بعد آ کے ایک دفعہ انہی الائنسز پہ بھی باقی تمام لوگوں سے بات کریں گے, اور خاص طور پہ ریگنگ کے اوپر, جو ریگنگ کا ایشو بڑا اتنا بڑا, فیصلن کے بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بھی دھجیاں اڑائی ہیں ان کی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک والوں کی, جن کو ہم لے کے 4 دن اپنے پروگرام سے بیٹھتے رہے, کہ ڈیٹا کرتے رہے, تقریریں لوگ کرتے رہے, اس پہ بھی بات کریں گے. ابھی بہت باتیں ہوں گی کہ یہ پرانے پاکستان میں پرانی باتیں بدل کیوں نہیں رہی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بعد میں وسیم اختر صاحب کا کامنٹ لے لوں. وسیم صاحب, آپ کو کوئی یہاں آپ نے تو کہا چلیں, آپ نے تو حقیقت پسندی کی, آپ نے کہا گراؤنڈ ریئلٹیز ہے, ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے. یہ جو جماعت اسلامی کو اور PTI کا الائنس ہے, یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق ہے؟ مالک دیکھیں, مجھے جواب دینے دیجیے گا. پہلی بات تو ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور MQM مل گئے ہیں. ابھی کافی ٹائم باقی ہے اس کے لیے. ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کو آ جائے گا. یہ آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہو ہی کیا ہو جائے گا. چلیں آگے چلیں. ہاں ٹھیک ہے نا, اب آگے چلتے ہیں, آگے یوں چلتے ہیں. میں بھی حیران ہوا ہوں ابھی آپ کی بریک سے جانے سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے, شیریں صاحبہ کا میں بھی پڑھتا رہا ہوں, دیکھتا رہا ہوں, میں بھی حیران ہوا کہ ان کے اتنی کنٹریبیوشن ہے, اسٹرگل ہے وومنز رائٹ کے حوالے سے. مگر جب میں نے دیکھا اور پڑھا کہ KPK میں ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں جس میں ساری سیاسی جماعتیں جو وہاں الیکشن لڑ رہی تھی, وہ ایگری کیا ہے انہوں نے کہ عورتوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں حیران ہوا اس بات سے. تو ایک یہ عجیب سی چیز سامنے آئی ہے. I have the agreement. I have the agreement signed by your people. نہیں سر, PTI تو نہیں ہے. نہیں, PTI نے تو پروٹیسٹ کیا تھا اس کے بارے میں. پلیز ڈاکٹر مزاری سنیں شیریں صاحبہ, ڈاکٹر نذیر کے سگنیچرز موجود ہیں ایگریمنٹ پہ, میرے پاس کاپی ہے PTI کی طرف سے. اچھا خیر آگے چلتے ہیں. اب مالک صاحب, اصل مسئلہ کیا ہے دیکھیں, 62, 63 کھا گیا, ٹیکس ایویڈر, لون ڈیفالٹر, اصغر خان کیس, اس ایلیٹ رولنگ کلاس کا سٹیٹس کو توڑنا آسان کام نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس سے مل گیا, یہ اس سے مل گیا, یہ 65 سال سے چلا آ رہا ہے. ظاہر ہے میں بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, ہماری تو مجبوریاں ہیں. اگر میں توڑ نہیں سکے, آپ بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں وسیم بھائی, پھر آپ بھی اسی لیے اس کا حصہ بن گئے. توڑ نہیں سکے, آپ نے کہا میری مجبوری ہے. بیٹ دم. مالک میری مجبوری ہے. میری 25 سیٹیں تھیں پہلے, ٹھیک ہے نا, میری مجبوری ہے. میں بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. لو آپ کے کرٹکس کہتے ہیں آپ کی مجبوری 25 سیٹیں نہیں ہیں, آپ کی مجبوری 8000 کیسز ہیں جو آپ نے بنے ہوئے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے مالک. ہم اس کے اگینسٹ گئے تھے NRO کے. نہیں, اس کو اس سے نہ ملائیں. آج نیا مینڈیٹ دیا ہے عوام نے, تو آپ دیکھ لیں اسٹیٹس کو کون توڑے گا. اچھا وہی آگے بڑھے گا. اللہ کرے یہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ بہتری آئے. اچھا مینڈیٹ پہ آتے ہیں. مجھے آپ دونوں سے ایک چیز پوچھتی ہیں, PMLN تو اس میں شامل نہیں ہے, بھٹو صاحب کو تو میں دوسرے ایشو میں لاؤں گا. شیریں آپ اور وسیم بھائی, آپ دونوں سڑکوں پہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ایک لیگل پروسیس ہے احتجاج کرنے کا, ایک طریقہ ہے, کمپلینٹ سلیکشن کمیشن کو ٹرائبیونلز بن گئے ہیں, یہ دونوں سڑکوں پہ آپ کیوں ہیں؟ اور پھر دیکھیے ہمارا تو, اور کل خان صاحب نے یہ اپنی ویڈیوز اس میں بھی کہا, ہم نے آفیشلی پارٹی کو نہیں بلایا. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ان کا ووٹ چھینا گیا. PML MQM بھی کہتی ہے ہمیں, لیکن وہاں بھی لیڈر تقریر آپ کے جا کے عارف الوی تقریر کرتے ہیں, اسی جن کو آپ نے نہیں بلایا. MQM کی بھی ایک کے بعد دوسرا لیڈر کر رہے ہیں, انہوں نے نہیں بلایا. ہم اون اپ کر رہے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو ڈسون نہیں کر رہے, لیکن یہ اسپونٹینیس سرپرائزنگ ہے. اب ہماری پارٹی نے کیا کیا ہے, ہم نے سب کو کہا ہے, اور اس وقت خان صاحب نے تقریر کی کہ ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے. اور بات اصل میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن
نہیں بڑا کوشچن مارک ہے ان کی پرفارمنس پہ بھی, اور اب جو وہ ریلکٹنٹ ہے کہ انگوٹھا ویریفائی نہ ہو نادرا سے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل کا پریشر نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن بالکل نہ ہلتی ان چیزوں پہ. نادرا بھی اب ہلی ہے اور ہم سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ان کو ایک تو ریکاؤنٹ کرنا ہوگا اور دوسرا تھم امپریشن کروانے ہوں گے رینڈم سیمپلنگ پہ. اور بائی دا وے ہر پارٹی احتجاج کر رہی ہے, این جو کہ ہیوی مینڈیٹ کہہ رہی ہے ان کے پاس ہے, اور نیشنل اسمبلی میں ان کی سمپل میجورٹی بھی ہوگی ہے. سندھ میں آج انہوں نے ایف کے فنکشنل کے ساتھ مل کے پورا سندھ روک دیا ہے. ہر پارٹی احتجاج کر رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے آپ کی بھی حکومت بن رہی ہے, پی ایم ایل این کی تو ماشاءاللہ 2 جگہ حکومت بن رہی ہے, ایم کیو ایم کی کراچی میں بن رہی ہے. آپ لوگ آپ خوش کیوں نہیں ہے, نہ شکرے کیوں ہے سارے؟ نہیں, ہمارا ایشو ہے کہ جدھر جدھر قانون ٹوٹا ہے ادھر ادھر ایکشن ہونا چاہیے. اچھا میں ایک چیز بتا دوں ناظرین کے لیے, میری جو ان آفیشیل آف دا ریکارڈ باتیں ہوئی نادرا کے اندر وہ بڑی مزدار باتیں ہوئی, بڑے سینئر افسران سے باتیں ہوئی, ہم کو آن دا ریکارڈ بھی لائیں گے انشاءاللہ, ان سے بات کریں گے. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہونا نہیں ہے, یہ تھم امپریشن والی باتیں نہیں. 2 چیزیں انہوں نے بتائیں جو کچھ سینئر افسران ہیں آف دا ریکارڈ. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ایک فیبرری کے اندر بھی ایک ڈیلیگیشن میٹنگ ہوئی فرانس میں, فرانس کے اندر بڑے ہائی سپیڈ سکینرز تھی مشینز لینے کی, تو وہ انہوں نے کہا کہ لے لیں آپ کو یہ کام آئے گا. تو وہ پھر الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا آپ پیسے دیں, الیکشن کمیشن کا آپ پیسے دیں, الیکشن کمیشن نے ویسے 50 کروڑ دینا ہے شاید ان کا نادرا والوں کا, تو وہ مشینز نہیں آئیں, تو اس لیے ان کی اس وقت کیپیسٹی کہتے ہیں لیکن شاید ہے نہیں. پھر جو دوسری انک جس پہ تھم امپریشن ہونے تھے وہ انک نہیں یوز کی گئی. میجورٹی آف پولنگ اسٹیشن پہ آرم اسٹیمپنگ پیڈ تھا. کیوں؟ اور اس کا گواہ میں بھی ہوں کیونکہ میرا بھی آرم اسٹیمپ بھی لیا تھا, اور میں نے پوچھا اس شخص سے تو مجھے جواب ملا میرے حلقے میں لاہور میں, اور اس نے کہا جی شکر کریں گے یہ تھم بھی ہے, یہ والا پیڈ بھی ہے, ورنہ آپ تھوک سے ہی لگا رہے ہوتے اپنا نشان. سو یہ جو چیزیں بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں, اس لیے شاید الیکشن کمیشن گھبرا رہا ہے. لیکن یہ ہم ریگنگ پہ آتے ہیں, پنجاب میں سیریس چارجز ہیں, کے پی کے اندر سیریس ایشو اٹھ رہے ہیں, سندھ کے اندر ساری جماعتیں سراپا احتجاج ہیں. فافن ایک آرگنائزیشن تھی جس نے بڑے یہ بھی نکالے اسٹیٹسٹکس کہ کہیں پہ 150%, کہیں پہ 125%, کہیں پہ 200% ووٹ کاسٹ ہوا ہے, جو ناممکن بات ہے. شو کیا بہت ریگنگ ہوئی. آج بھی ریکاؤنٹ ہوا اپنا چوہدری نثار صاحب ایک حلقے میں پی پی 7 میں جیتے ہوئے تھے, تو وہ 450 سے اب دوبارہ ہار گئے ہیں, کوئی 150 سے کتنے سے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ 99.4% ہمارا ٹھیک ہوا, اور فیفن کے مطابق بھی کام تھا. آپ نے تو سنا ہے فیفن کے سی ای او سے آپ پوچھ سکتے ہیں, پھر میں پالیٹیشنس بتاؤں گا. آپ نے تو 2 FIRs بھی کٹ گئی ہیں. 2 FIRs کٹی ہیں, 5 کہ آپ لوگ پتا آپ کو ہے نہیں ہے کیا باتیں کرتے ہیں. سیکرٹری صاحب کا میں ابھی آپ کو سنا بھی دوں گا کلپ, ابھی نہیں ٹھہر کے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ بالکل ہوا میں, آپ نے کہا انہیں 5 میں 157% ہوئی ووٹنگ, ہوئی 42%, NA-128 میں 105 ہوئی 31, NA-130 میں 132 ہوئی 50%. تو کیا آپ نے پوری قوم کو کتنا لگایا ہوا تھا آپ نے؟ پہلے اتنے شک و شبہات, آپ نے تو تباہی پھیلائی ہے, انارکی پھیلائی ہے. نہیں, وہ چارج جو FIR کا ہے وہ بھی یہی ہے, انارکی پھیلانے کا. اچھا الیکشن کمیشن, اچھا میں نے نہیں لکھوائی لیکن ورڈ وہی نکلا, مطلب وہ ورڈ وہی ہے. اچھا 3 وہاں پہ بنیادی باتیں ہوئی. الیکشن کمیشن, ہم بھی یہی جو آپ نے شروع میں لفظ استعمال کیا تھا لیریں اتار دی, ہم بھی یہی سمجھ کے گئے تھے کہ لیریں اتاریں گے, لیکن بہت کنسٹرکٹیو ایک ڈسکشن ہوا. وہاں پہ 3 قسم کے مسئلے نکلے. 3 قسم کے مسئلے کیا ہیں, اور یہ پولنگ ایجنٹس پارٹیاں اس بات کو گواہی دیں گی کہ پریزائڈنگ آفیسرز نے ان سادہ کاغذوں پہ اسٹیٹمنٹ آف دی کاؤنٹس بنا کے پلین پیپر ہے, اس پہ الیکشن کمیشن کی سائن لگی ہے, اس پہ پریزائڈنگ آفیسر کا تھم امپریشن بھی موجود ہے. یہ پلین پیپر تو ہونا کیا چاہیے تھا, کوئی یہ اس قسم کا کاغذ ہوتا ہے جس پہ دینی چاہیے. اچھا اس قسم کی اسٹیٹمنٹ آف دی اکاؤنٹس ہیں جو ہمارے عام آدمی ہیں, ان کو ایک دن کی ٹریننگ دی گئی, ان کے یہ حوالے کی گئی, اس کی بنیاد پہ نتیجہ الیکشن کمیشن نے ایگری کیا ہے. ایسی تمام جو جسی کی وجہ سے انہوں نے کہا فافن کا یہ قصور بھی اس میں نہیں ہے, کیونکہ وی ہیو دی اسٹیٹمنٹ آف دی اکاؤنٹ سائنڈ بائی دا آفیشل, اس کی بنیاد پہ وہ اکاؤنٹس دیے گئے. دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ آیا, اور خاص کر لاہور میں یہ آیا ہے کہ پولنگ اسکیمز چینج ہوئی ہیں جو الیکشن کمیشن نے فائنلائز کی تھیں اور ابھی بھی ان کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہیں. اس میں وہ پولنگ اسٹیشن اس طرح سے نہیں لگے ہیں جس طرح سے. کس نے چینج کی؟ یہ ریٹرننگ آفیسرز نے چینج کی ہوں گی, لیکن وہ تو جوڈیشل آفیسرز ہیں. وہ یہ جوڈیشل آفیسرز نہیں ہوتے, یہ ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی ہوتی ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو جج نہیں ہوتے, یہ دے آر ورکنگ ان دا ایڈمنسٹریٹو
कैपेसिटी, ये जुडिशियल कैपेसिटी में नहीं लेकिन है तो वहीं के ना होंगे, लेकिन ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, जुडिशियल कैपेसिटी में ये रिटर्निंग कैपेसिटी नहीं, ये है कौन सी सर्विस? जज ही है ना, तो फिर क्या जज मिले हुए थे? मिलना होने की बात नहीं, ये पोलिंग स्कीम जो है इलेक्शन कमीशन की इजाजत से ही हो सकती है, और गालिबन लास्ट मिनट पे इलेक्शन कमीशन ने उनको इजाजत दी, और जिसकी वजह से एम्बिग्विटीज पैदा हुई। कहाँ पे चेंज हुए? मिसाल के तौर पे ज्यादा कहाँ हुए? NA 122 यहाँ पे एक जहाँ के जो विनिंग कैंडिडेट हैं सरदार अयाज सादिक साहब, उनके नाम से, उन्हीं के फोन नंबर से सुबह somebody claimed and threatened me। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 थ्रेट ये थी कि मुझे मुल्क में नहीं रहने देंगे, और आपको, मुझे और FBI उनके नंबर से क्या मतलब? उनके नंबर से somebody claimed, वो तो डिसेंट आदमी है। उनके नंबर से मुझे कॉल आई, somebody claimed to be सरदार अयाज सादिक, I never talked to him, so I cannot say कि this was him। लेकिन उनके जो हल्का है, उन्होंने इसी बात पे मुझे थ्रेट किया, या somebody who claimed to be सरदार अयाज सादिक। 83 पोलिंग स्टेशन जो पोलिंग स्कीम पे दर्ज है वो 89 नंबर पे था, और 105 पोलिंग स्टेशन जो है वो 201 नंबर पे चला गया। चलिए एक हल्के में हो गया ना। ये लाहौर में, ये मेरे पास लाहौर की लिस्ट है, लाहौर में तकरीबन ये 12 पोलिंग स्टेशन जो हमारे हैं उसमें ये नंबर चेंज हुए। अच्छा, उसकी वजह से आपका जो बेस फिगर है रजिस्टर्ड वोटर की, वो चेंज हो जाती है। इलेक्शन कमीशन की अभी भी वेबसाइट पे जो फाइनल लिस्ट पड़ी हुई है, अगर उसमें ये नंबर्स आप देखें, ये आपको नहीं मिलेंगे। भुट्टा साहब ये बताएं, ये जो कह रहे हैं रिजवी साहब, बात ये कह रहे हैं कि लाहौर में आप लोग चेंज कराते रहे पोलिंग स्टेशन आखिरी मौकों पे मिल मिला के, क्या है ये? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, इन्होंने कराया। अच्छा, इन्होंने नहीं कराया, लेकिन फोन आते हैं आपको धमकियों के। ये इन्होंने कहा है कि 122 में कुछ पोलिंग स्टेशन चेंज हुए हैं, तो चेंज करने का पोलिंग स्टेशन जो है वो इख्तियार तो होता है रिटर्निंग ऑफिसर को। अगर रिटर्निंग ऑफिसर चाहे तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस में ये ला सकता है कि ये पोलिंग स्टेशन में चेंज करने जा रहा हूं, और चेंज क्यों करने जा रहा हूं उसकी कोई रीजन तो इलेक्शन वाली सुबह को, नहीं, पोलिंग वाली सुबह को, हाँ, पोलिंग वाली सुबह को भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे किसी जगह पे सेक्शन 8(2) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन की इजाजत चाहिए होती है। यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ रूल्स भी आप देखें ना, उसके अंदर वो कर सकते हैं। उसने एट एनी मोमेंट सपोजिंग किसी जगह पे कोई अल्ट्रेशन की जरूरत है, किसी जगह पे कोई ऐसी बात है, तो ब्रिंगिंग द नॉलेज वो कर सकते हैं चेंज। तो चेंज करना पोलिंग स्टेशन तो ऐसा कोई इतनी बात नहीं है, लेकिन उस चेंज ऑफ पोलिंग स्टेशन का पता होना चाहिए वोटर्स को। अब एक पोलिंग स्टेशन चेंज हो रहा है तो वहां पे तो डिफिकल्टी तो सबको होगी कि पोलिंग के ऊपर इलेक्शन, वही तो मैं कह रहा हूं, अगर इलेक्शन वाली सुबह होगा तो फिर लोगों को तो पता लगेगा। वो तो डिफिकल्टी होगी नहीं, लेकिन सुबह हुआ नहीं होगा मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हमने तो कोई ऐसी शिकायत नोट नहीं की जिसके ऊपर कि हमारा पोलिंग स्टेशन सुबह चेंज हो गया हो। और अगर ऐसा होता तो वो जो वोटर हैं वो तो शो डाल देते हैं कि यार हम पोलिंग स्टेशन पे गए हैं, वहां पे पोलिंग का अमला मौजूद नहीं है। ये अलबत्ता जरूर होता है कि बाज जगह पे अमला जो है वो लेट पहुंचता है, बाज जगह पे जो पोलिंग बैग्स हैं वो लेट पहुंचते हैं, तो उसके अंदर फिर वो काफी एक खपती पड़ती है। लेकिन बाद में जब वो टाइमिंग के साथ पहुंच जाता है तो उतना टाइम बढ़ा दिया जाता है। लेकिन दिस इज फॉर एवरीबॉडी, ये तो हमारे लिए सबके लिए एक जैसी बात है। ये कहना कि हमने कोई पोलिंग स्टेशन चेंज करवाए, हमने चेंज करवा के या तो वो पोलिंग स्टेशन किसी खुफिया जगह पे लेकर के गए हों और उसके नताइज हमने खुफिया मरतब किए हों, तो फिर तो एक बात लॉजिकल समझ आती है। अगर मेयरली ये एलिगेशन है, भुट्टा साहब, एक बात जो बड़ी खामोशी से फैली लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक रिटायर्ड कोई बहुत बड़े नामवर एक जज साहब थे, उन्होंने भी कोई रिटर्निंग ऑफिसर सेलेक्ट किए थे आपके लिए, ये क्या बात सही है? मालिक भाई, दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। वो इसलिए कि ये जो सिचुएशन है, देखिए एक एनए के हल्के के अंदर 255 से लेके 300 पोलिंग स्टेशन होते हैं, 300 पोलिंग स्टेशन, और उसके अंदर 12, 15, 16 यूनियन काउंसिल्स होती हैं। हर यूनियन काउंसिल के अंदर फिर पोलिंग स्टेशन होते हैं और उसके अंदर इतने बूथ होते हैं। अगर एक दो ऑफिसर सपोजिंग कोई कहता है जी हमारा ये लगा दो या वो लगा दो, तो वो क्या करेगा? उससे तो बात नहीं बनती। ये कोई काउंसलर का इलेक्शन तो नहीं है। इससे बुढ़ा साहब इससे बात करते हैं, इससे रिगिंग का बात करते हैं कि इस मुल्क में सिस्टमैटिक रिगिंग हुई है कि नहीं हुई। लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक लेना मजबूरी है, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। मैं अभी ब्रेक में मुदस्सिर रिजवी साहब से पूछा था इनका लीगल स्टेटस क्या है, शायद अभी प्रोटेक्टिव बेल लेंगे,
تو اگر کسی نے پکڑنا ہے تو بھی ہیں، ہم ان کو آدھا گھنٹہ اور روک لیں گے، بالکل گرفتار کریں، تیمیار خان جا کے بھگتے ہیں. لیکن انہوں نے بریک میں بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈاکومنٹس دکھائے. یہ ناظرین اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ ہوتا ہے آفیشیل. اگر یہ تھوڑا سا آپ کیمرہ اس کو ذرا سا زوم ان کر دیں تاکہ میں لوگوں کو بتا دوں. یہ ہونا چاہیے تھا جس پہ پولنگ اسٹیشن کی رپورٹ جانی چاہیے تھی کاؤنٹ کی، کتنے ووٹر کتنے نے ڈالا، جبکہ گئے وہ بالکل سادے کاغذات ہیں. اور اس کے اوپر ایک ایگزامپل ہے، اوپر 449 لکھا ہوا ہے اور نیچے 471، یعنی کہ 50 ووٹ کا مارجن اس کاغذ میں بھی ہے. اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں. اور بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے پکڑنا ہے دھاندلی کو تو ایک چیز سے کم از کم تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ ہے پولنگ اسٹیشن کی یہ ریلیز کریں، اور پھر اس کا انالیسس ہو تو آپ پکڑے جائیں گے. تھم امپریشن کی بات ہے. اور یہی میں تمام اپنی پارٹی کے جو لیڈران ہیں اس وقت ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے؟ نہیں، ہم تو بلکہ خوش ہوں گے اگر وہ ریلیز کریں، کیونکہ ہمارا تو پہلے سے ہوئی ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے اور جو آفیشلز ہیں انہوں نے خود کی ہے، تو پھر ہم تو چاہیں گے کہ یہ ریلیز ہو. اچھا، اب میں لاہور چلتے ہیں بھٹا صاحب سے. بھٹا صاحب آپ تو وکیل بھی ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو. کیا آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فوراً جلد از جلد وداؤٹ اینی ڈیلے یہ جو اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ ہے پولنگ اسٹیشن کی یہ ریلیز کرے تاکہ اس کو ہم دوسرے ادارے جو ہیں اس کو پراپرلی اینالائز کر سکیں؟ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ بالکل مالک، میں تو بالکل یہ بات آپ کی درست. اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ ہے، یہ جو آپ فارم دکھا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں فارم نمبر 15. یہ جو اسٹیٹمنٹ آف 14 سر، سوری 14 سر، 15 کے اوپر ہم ریزلٹ دیتے ہیں. اور اس سے پہلے ہوتا ہے فارم 14، یہ سر فارم 14 رول 24 کے تحت. نہیں فارم 15 بیلٹ فارم پیپر 15 جو ہوتا ہے نا، 15 ہم جو لیتے ہیں نا، جو ہم نے ہمارا پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کو ہم جی یہ جی. ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ جا کے جہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر اپنا کاؤنٹ مکمل کر لے گا تو پھر وہ سادی پرچی کے اوپر ایکسپٹ نہیں کرے گا ریزلٹ، بلکہ فارم 15 کے اوپر اپنا ریزلٹ لے گا. اچھا، اس میں سے جو انہوں نے کاؤنٹ جو چھاپا ہوا ہے وہ رومن اس کے اندر 14 چھاپا ہوا ہے، فارم 14 اور پھر نیچے لکھا ہوا یہ رول یہ جو 24. یہ جو 14 ہے یہ اس کے لیے ہے، پریزائڈنگ افسر کے لیے. ہم اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، ہم نے جو آپ اس کی تائید کرتے ہم ہیں. نے جو اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ لینی ہے فارم 15 کے اوپر لینی ہے، اور فارم پیپر اکاؤنٹ ہوتا ہے اور وہ بیلٹ پیپر اکاؤنٹ پورا مکمل ہوتا ہے. اور وہی ہم فارم جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسی کی بنیاد پہ اپنے ریزلٹ بناتے ہیں، اور پھر وہ جاتا ہے ریٹرننگ آفیسر کے پاس تو ریٹرننگ آفیسر پہ تو آپ اس کی تائید تو کرتے ہیں نا کہ یہ ہونا چاہیے، ریلیز ہونا چاہیے فوری طور پر؟ ایبسولوٹلی ریلیز ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو ہمارے ہر پولنگ ایجنٹ کے پاس ہے. اگر آپ ہمارے دیکھیں اس دن کے میسیجز تو ہم نے جو میسج کیے ہوئے ہیں اپنے پولنگ ایجنٹس کو یہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ فارم 15 کے اوپر ریزلٹ لیں، خالی کاغذ پہ ریزلٹ نہ لیں. چلیں، وسیم اختر صاحب آپ نے بات سنی، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اس پہ اعتراض ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن کا جون سا ہے یہ اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ جون سا ہے یہ الیکشن کمیشن فل فور ریلیز کرے، اور یہ مطالبہ ہے آپ لوگوں کی طرف سے بیکاز الیکشن کمیشن اس پہ فٹ ڈریگنگ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہی یہ تقریباً کوئی 15-20 ابھی لے کے آئے ہوئے ہیں جینون ان کے ڈاکومنٹس، اور تمام میں گھپلا ہے، تمام میں کاؤنٹس آپس میں نہیں مل رہے. کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں اس مطالبے کی؟ مالک، فارم 14 سے ہی ریزلٹ کمپائل کیا جاتا ہے، وہی فارم 14 ہی جاتا ہے. اور بالکل میں ایگری کروں گا، مگر مالک یہ ہوگا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. یہ کریں گے ہی نہیں. کیوں وسیم بھائی، کیوں نہیں ہے؟ کرنا چاہیے انہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ نا، ڈیمانڈ کرتا کیوں ہے. نہیں کریں گے ویسے؟ ہمیں دھمکیاں بھی اگر کیا میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ بہت سارے جائیں گے ان کے. ہم نے ڈیمانڈ کر دی، آپ کے ساتھ دس از دا موسٹ پرٹیننٹ ڈیمانڈ. مدثر رضوی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ کیس اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہیں سے ہم نے پکڑنا شروع کیا ہے تو ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، اور ہمارے پہ کیسز بن اسی لیے رہے ہیں کہ ہمیں ہراس کریں. میں بھی یہی بول رہا ہوں مالک، میں بھی یہی بول رہا ہوں. تو میں وسیم بھائی یہی کہہ رہا ہوں، کیوں نہیں آپ فارملی آپ اپنی پارٹی کی طرف سے کیوں نہیں اس وقت یہ کہتے کہ ہم کل جو سا ہے یہ مطالبہ فارملی پیش کریں گے الیکشن کمیشن کو؟ میں اپنی پارٹی کو یہ مشورہ دیتا ہوں،
آپ کے چینل کے توسط سے کہ بالکل یہ ڈیمانڈ کی جائے, اور میں کل ایک میٹنگ میں جاؤں گا تو وہاں بھی یہ بات رکھوں گا. مدثر, اس میں دھمکیاں کیوں آپ کو آ رہی ہیں, کیا ہوگا؟ سر میرے خیال میں اس کی وجہ سے آپ اسکیل اینڈ اسکوپ آف ریگنگ جو ہے اس کا ایک بڑا آبجیکٹو انالیسس کر سکتے ہیں. مطلب یہی ڈاکومنٹ ہے نا, یہ ڈاکومنٹ ہے جو سادے کاغذوں پہ آیا ہوا ہے, کیا لیگل حیثیت ان کی کوئی کیا نہیں ہے؟ ہے, کوئی نہیں ہے, پولنگ ایجنٹس کو بھی دیے گئے. بٹا صاحب, جو سے سادے کاغذوں پہ یہی فارم 14-15 والا بنا ہوا ہے رزلٹ, اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. جب ہم پٹیشن کرنے جاتے ہیں یا کسی ریگنگ کو ہم نے چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو یہ نتائج ہیں, اس کی نتائج کی بنیاد پہ ہم جیتے ہوئے ہیں, تو پھر ہم کلیم نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس فارم 15 ہوگا یا ان کے بقول فارم 14 ہوگا تو وہ ایک پرنٹڈ پرفارما ہے جو کہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنے الیکشن بیگ میں رکھتا ہے اور اسی کے اوپر وہ ریزلٹ دیا جاتا ہے. اچھا, مجھے اس میں ایک اور چیز بتائیے, میں ایز اے کامن مین, پینڈو سمجھ لیں مجھے, میں پوچھ رہا ہوں, اس میں موریں شوریں لگی ہوئی, سائن ہوئے ہیں, اگر یہی ساری انفارمیشن ایک سادے کاغذ پہ ہو اور انہی لوگوں کے انگوٹھے اور موریں لگی ہوں, تب بھی نہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت؟ بالکل نہیں, وہ ڈینائی کر سکتے ہیں, لیکن فارم 15 جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ صرف اور صرف اسی بیگ میں ہوتا ہے, کسی اور جگہ پہ نہیں ہوتا. اور وہ نہ صرف پریزائڈنگ آفیسر کو جاری کرنا ہوتا ہے کانشیسلی, بلکہ جو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر نتیجہ لے. اگر اس کے اوپر وہ نتیجہ جاری نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ, اچھا اگر یہ مجھے بتائیے بوٹا صاحب کہ اگر 200 ووٹ پڑا ہوا ہے, جس پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ یہ سادے کاغذ پہ آیا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر اب نکل آتی ہے بات کہ اس کا سادے کاغذ پہ ہے, تو وہ پھر کیا ہوگا؟ اس پولنگ اسٹیشن میں دوبارہ پولنگ ہوگی؟ تو اس کی تو قانونی حیثیت نہیں, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ باؤنڈ ہے. باؤنڈ نہیں ہے, باؤنڈ تو جو ہمارا جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کے اوپر لے. سپوزنگ کوئی پولنگ ایجنٹ چلا جاتا ہے, ان کی ڈیوٹی نہیں ہے بغیر ریزلٹ لینے, بغیر ڈیوٹی نہیں ہے. پریزائڈنگ آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پولنگ ایجنٹ کو سائن کر کے نتیجے کی کاپی دے. یہ پولنگ ایجنٹ کی قطعی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا, اگر نہیں تھی تو وہاں پہ الیکشن کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ سر لا میں لکھا ہوا ہے. سر اب آپ لائر ہیں, میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن جتنا لا کا مجھے جاننا چاہ رہا ہوں, بات سنیں, ایز اے کامن مین مجھے بتائیں پریزائڈنگ حیثیت کیا اس نتیجے کی؟ پریزائڈنگ آفیسر کی ذمہ داری ہے. چلے, پریزائڈنگ آفیسر کو آپ نے اندر کر دیا, مجھے بتائیں اس کی لیگل حیثیت کیا ہے اس نتیجے کی؟ اس ریٹرننگ آفیسر کے پاس تو یہی جا رہا ہے, لیکن ایک دو پارٹی کے ایجنٹ کو اگر وہ یہ نتیجہ کسی اور کاغذ پہ دے رہا ہے, اور یہ ایک افتخار گیلانی صاحب کا کیس ہوا تھا 2002 میں, ایم اے کے کینڈیڈیٹ سے وہ جیت گئے تھے, ان کے پاس جو اسٹیٹمنٹ آف دی اکاؤنٹس تھیں اس پہ وہ جیت رہے تھے. مولانا صاحب کے پاس اسٹیٹمنٹ آف دی اکاؤنٹ تھی, اس پہ وہ جیت رہے تھے. وہ جو مولانا صاحب وہاں سے ممبر بنے, 5 سال وہ چلتا رہا کیس, لیکن آل آف دیم ہیز جینوائن اسٹیٹمنٹ آف دی اکاؤنٹس. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن جب یہ ویب سائٹ پہ لگا دیتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کاؤنٹ ہے ایکس پولنگ اسٹیشن اس کانسٹیٹوئنسی کی, تو سارے کینڈیڈیٹس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ ان کے پولنگ ایجنٹ میچ کرتی ہے نتیجے کے ساتھ. ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ شیریں, آپ کا بہت شکریہ وسیم صاحب, بہت شکریہ بھٹو صاحب, بہت شکریہ. 2 ہم نے آج سوال اٹھائے تھے, ایک الائنسز کا. میں وسیم اختر کو جو بھی کہیں آپ بحث کر لیں, میں ان کی اس بات کی بڑی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کھل کے کہا بھی ہم تو جو فیصلے کر رہے ہیں ریال پالیٹکس پہ کر رہے ہیں, زمینی حقائق کے مطابق کر رہے ہیں. اصولی سیاست کی بات ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں, باہر بیٹھے ہیں, وہ اندر ہیں. لیکن شیریں مزاری نے دل پہ پتھر رکھ کے کہا کہ ڈیفینڈ کیا انہوں نے ان کی, لیکن میرے سے بحث کریں گی, لیکن ان کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی, لگتا ہے مجھے دل کچھ اور کہہ رہا تھا. لیکن ریگنگ کے اوپر ایک چیز, دو تین چیز بڑی اچھی کہ بہت زیادہ کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں الیکشن کمیشن کی. ہم نے جو کچھ کاؤنٹ دیکھے, کچھ ہم نے جو کانڈکٹ دیکھا, جو انتظامات دیکھے, وہ اپنی جگہ. اب ایک بڑی ٹیکنیکل سمپل سی چیز آئی ہے, یہ جو ہم نے دکھائی تھی اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ. یہ بیسک ڈاکیومنٹ ہے, کوئی جواز نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ ریلیز نہ کرے, اور یہیں سے یہ وہ سرا ہے جہاں سے آپ شروع کریں گے ریگنگ کی اسکیل دیکھنی اور اس کی انٹینسٹی دیکھنی. اور تمام پارٹیز کو کم از کم اس نقطے پہ جو ریگنگ کلیم کر رہا ہے یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے الیکشن کمیشن سے کہ فل فور, اور جہاں جہاں یہ پرنٹڈ فارم نہیں آیا الیکشن کمیشن جواب دے کیوں نہیں استعمال ہوا, اور جن پریزائڈنگ آفیسرز نے اس کو استعمال نہیں کیا ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے. یہ سوال جواب ہونے بہت ضروری ہیں اگر اس ملک میں جمہوریت نے کریڈیبلٹی کے ساتھ چلنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.